बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे फाज़िल अतिबा किराम की खिदमत में अज़ाना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों के साथ एक सिलसिला चल रहा था गुफ्तगू का शुगर के हवाले से। उसी ज़मन में चंद और बातें आपके सामने पेश करूँगा। पिछले लेक्चर में मैंने उसकी चंद इक़साम जो हमें मौलद जनाब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई थी, हमें अता फरमाई 3 किस्म की शुगर, उसकी मैंने तफसील आप के साथ जो है वो के सामने रखी थी। उसी ज़मन में आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें जो हैं वो आप से शेयर करता हूँ। शुगर के मर्ज़ में अब जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यानी ये एक हाजमे की ख़राबी का नाम जो है वो शुगर है। इसे एक डाइटरी डिजीज़ के तौर पे अगर ट्रीट किया जाए, यानी खाने पीने की बीमारी इसको समझा जाए, इसे कोई बहुत बड़ा इशू ना बनाया जाए, इसे कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई मर्ज़ ना लिया जाए, तो बड़ी आसानी से जो है एक मैकेनिज़्म के तहत, एक साइंटिफिक तरीक़ाकार के तहत जो है इसका इलाज किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा, इतना बड़ा मसला नहीं जितना इसे बयान किया जाता है। और ठीक भी इसी वजह से नहीं होता कि इसको हम एक बहुत बड़े मर्ज़ के तौर पे लेते हैं और उसके लिए फिर नीली पीली दवाइयाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो है उसकी एक भरमार कर देते हैं मरीज़ पे कि हमने ज़बरदस्ती जो है उसे कट डाउन करके तो एक लेवल दे दिया है कि जी इसमें ये रहना है आपने। अगर ये लेवल नहीं है आपका, ग्लूकोमीटर आपको दिखा रहा, तो आप फिर मरीज़ हैं। चाहे मरीज़ सेहतमंद भी हो, लेकिन हम उसे सेहतमंद मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ग्लूकोमीटर उसको सेहतमंद नहीं बता। वो चाहे चीखता रहे कि जी मैं वैसे ठीक हूँ, मुझे कोई अलामात नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर ग्लूकोमीटर हमें नहीं बता रहा ठीक, तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे, ग्लूकोमीटर की बात मानेंगे। तो सबसे जो मेन इसमें फोकस करने की चीज़ है वो ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है मरीज़ के खाने ग़िज़ा की तरफ जो है वो तवज्जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए इसके इलाज में। और हमारा जो तरीका है वो भी इलाज बिल ग़िज़ा है, इलाज बिल फितर। इलाज बिल ग़िज़ा जो है वो एक बहुत बड़ा इलाज है, और इस मर्ज़ में जो कि आज तकरीबन इस वक्त दुनिया में जो अमराज फैल रहे हैं उसमें सबसे स्पीड के साथ जो एक मर्ज़ फैल रहा है वो यही मर्ज़ शुगर का है। बाकी अमराज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करते हैं। जैसे ज़्यादा मकदार में या ज़्यादा अरसे तक जब अद्वियात खाई जाती हैं तो आपके गुर्दों को भी मुतासर करती हैं, दिल को भी, जिगर को भी, फेफड़ों को भी, मैदे को भी। नज़र की ख़राबी का बायस यही मर्ज़ बनता है। ये मर्ज़ बहुत सारे अमराज की बुनियाद बन रहा है। तो सबसे बुनियादी नुक्ता जो इसके इलाज मालजे में है वो ग़िज़ा है। इंसान अब खाने पीने में सुबह से शाम तक जो कुछ लेता है उसे रेगुलेट कर लिया जाए, एक सिस्टम के तहत उसे दिया जाए, समझाया जाए, और खाने पीने में जो है वो एतदाल जो है वो पैदा किया जाए, तो बहुत आसानी से इस मर्ज़ पे काबू पाया जा सकता है। आजकल जितना जो ये बढ़ने की वजह हमारा लाइफस्टाइल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें उसका अमल दखल है। आज से 30-40 साल 50 साल पहले चले जाएं तो ये मर्ज़ ना होने के बराबर था। जो मेरे सीनियर अतिबा कराम हैं वो बेहतर तौर पे जो है उन्हें पता होगा कि इस मर्ज़ के मरीज़ जो है बहुत कम आया करते हैं, क्योंकि उस वक़्त हर शख्स की ज़िंदगी में एक फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो कुछ ना कुछ थी। मतलब उस वक़्त जो है वो कहा जाता था कि ये शायद अमीरों की बीमारी है, जो काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, जिनके पास खुदा का दिया हुआ बहुत कुछ है। आज से 30-40 साल पहले मैं अर्ज कर रहा था कि ये अमीरों की बीमारी समझी जाती थी। गरीब लोग इसमें जो है या मुतवस्सित तबका जो है वो इस मर्ज़ में कम मुब्तला देखा गया। उसकी वजह भी यही थी कि जो हमारा मुतवस्सित तबका था या उससे भी थोड़ा लो लेवल का तबका था, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती थी, वो काम काज करते थे, मेहनत मुशक्क़त करते थे,
تو یہ مرض جو ہے ان کے نزدیک نہیں آتا. وجہ یہ تھی کہ جو کھایا جاتا ہے اسے پراپر ٹائم پہ ہضم کیا جاتا ہے. سائنس صرف یہ تھی. ہمارا کسان تھا، صبح سے شام تک کام کرتا تھا. ہمارا جو باقی تھوڑا سا متوسط طبقہ تھا وہ محنت مشقت زیادہ کرتا تھا، جو کھاتا تھا اسے پراپر طریقے سے وہ ہضم کرتا تھا. اس وجہ سے اس کا ہاضمہ خراب نہیں ہوتا تھا اور یہ خرابی پیدا نہیں ہوتی. اور جو امیر طبقہ تھا اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ذرا کم تھی، بھاگ دوڑ کم تھی، کھانا پینا اچھا تھا، مورگن غذائیں تھی، اور وہ ہضم نہیں کر پاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر اور شوگر اور اس طرح کے عوارض میں مبتلا تھے. تو آج کل جو ہے وہ تقریباً اب یہ تخصیص بھی نہیں رہی. اب فزیکل ایکٹیویٹی کہیں بھی نہیں ہمیں دیکھنے میں آتی. اب جو زراعت سے یا دیہات سے منسلک لوگ ہیں وہ بھی اب وہ زراعت بھی ساری وہ مشینری پہ آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب ان لوگوں کے ہاں بھی وہ ہاتھ سے کام کرنا اور مشقت والا معاملہ نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں اب دیہاتوں تک جو ہے یہ بیماری جو ہے وہ سرایت کر گئی ہے. تو کھانا جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ کھانا بہت ایک بڑی سائنس ہے. جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہمیں ملتا ہے کہ بھوک رکھ کر کھائیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بھوک رکھ کر کھائیں. مطلب کیا کہ آپ نے مکمل سیر ہو کے پیٹ بھر کے نہیں کھانا. ایک اور ہمیں حدیث پاک ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. اور اس کا بھی جو ہمیں مفہوم سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ مکمل پیٹ کو بھرا نہ جائے، اتنا بھرا نہ جائے کہ وہ اس میں کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو مکس اپ کرنے کے لیے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اس کو حرکت دینے کی بھی گنجائش نہ رہے، اور کھانا وہاں زیادہ ٹائم پڑا رہے اور متفن ہو جائے اور طرح طرح کی اور خرابیوں اور بیماریوں کا باعث بنے. اس سے بچنے کے لیے اتنی جگہ معدے میں چھوڑی جائے کہ وہ آسانی سے معدہ اس غذا کے ساتھ اپنا ہاضمے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھ سکے. ایک امریکہ کے پروفیسر ہیں، وہ لیکچر دے رہے تھے اناٹمی کے حوالے سے، تو انہوں نے وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے ایسے بتایا کہ یہ ہر شخص کے جتنے یہ ہاتھ جوڑوں ہاتھ ایسے جوڑنے سے جتنا یہ سائز بنتا ہے تقریباً اس کا معدہ جو ہے اسی سائز کا ہوتا ہے. اور اب آپ اندازہ کریں کہ اس میں کتنی غذا جو ہے وہ بھری جا سکتی ہے، اس سے ایکسٹرا جو ہوتی ہے. لیکن ہم تو کہیں مطلب آدھا کلو کے حساب سے اتنا بھی کھا جاتے ہیں، تو وہ جاتا کیسے ہے یا وہ کیسے کہاں جاتا ہے. تو اس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اسٹریچیبل اس کے مسلز ہیں، یہ جو اس کے عضلات ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اور وہ ساری غذا کو جو ہے وہ جتنی بھی ہم لیتے ہیں اس کو اپنے اندر جو ہے وہ سما لیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اس کی ایک نارمل لمٹ سے زیادہ ہم نے اس کو بھر لیا تو اب غذا نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہاں لے کے تو آنکھ میں اتر جانا تھا، لیکن وہ اتنی زیادہ تھی مقدار میں کہ وہ پڑی رہی، زیادہ ٹائم لگا. زیادہ ٹائم لگنے کی وجہ سے جو ہے وہاں مزید کافی ساری خرابیاں ہوئیں. جو HCl وغیرہ اور انزائم آنے تھے اس کو گلانے کے لیے وہ تو اپنی نارمل رینج روٹین کے ساتھ آئے، لیکن وہ اس کی حساب سے بہت زیادہ تھی خوراک، تو وہ پراپر ڈائجسٹ نہ ہو سکی. کچی غذا یا نیم ہضم ہوئی غذا اس نے آنتوں میں اتار دی. اب جب پہلا ہی ہضم خراب ہو گیا، پہلے ہضم سے ہی خرابی شروع ہو گئی، تو وہ آگے مزید جو ہے یہ خرابی در خرابی بڑھتی چلی گئی اور اس کے سارے ہی ہضم جو ہیں وہ خراب ہوتے گئے. تو سب سے پہلے جو آج ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ نے اتنا کھانا ہے اور اتنا خالی رکھنا ہے پیٹ، وہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ہمیں بتایا. اور کیا ابدی اور آفاقی قوانین ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے کہ آج بھی اگر ہم ان پہ اسی طرح عمل کر لیں تو ان بے شمار جو ہیں پریشانیوں سے جو ہے وہ ہم بچ سکتے ہیں. تو کھانا جو ہے سب سے زیادہ ایک سورس ہے انرجی کا. انسان کروڑوں سیلز کے مجموعے کا نام ہے اور ہر سیل کو جو ہے وہ انرجی چاہیے. اب وہ انرجی جو ہے ہماری خوراک سے ہی جاتی ہے. ہماری خوراک جو ہم نے کھانا لیا وہ کنورٹ ہوتا ہے گلوکوز کی شکل میں، اور گلوکوز ایک بہت بڑا سورس ہے انرجی کا. جتنی غذا کھائی گئی وہ ساری کی ساری کنورٹ ہوتی ہے ان دا فارم آف گلوکوز، جسے خون لیتا ہے اور سیل تک پہنچاتا ہے
اور ہر سیل جو ہے وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے اسے ایک انرجی سورس کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ چند ایسی خوراکیں ہیں جن میں اب ریسرچ بیسڈ یہ آئی ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ گلوکوز لیول ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی مناسب ترتیب کے ساتھ ان میں رد و بدل کر لیا جائے، یعنی ہم اپنے لائف سٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لیں، کھانے پینے میں کی روٹین کو اگر بدل لیں، تو اس مرض پہ بڑی آسانی سے ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اگر معالج اپنے مریض کا لائف سٹائل چینج نہیں کرتا، اس کی کھانے پینے کی روٹین چینج نہیں کرتا، اس کی غذا چینج نہیں کرتا جس مرض میں وہ آیا ہے، تو پھر وہ مرض میں گرفتار رہے گا، چاہے آپ اس کی جتنی مرضی دوائیاں تبدیل کرتے رہیں گے، لیکن اس کا چھٹکارا اس مرض سے پانا ممکن نہیں ہے۔ ہمارا علاج بالغذا بھی بالکل یہی ہے، تو جو غذا اچھی تو ہے لیکن اب اس کے لیے وہ نقصان کا باعث بن رہی ہے، تو وہ اس سے اس کو پرہیز کروانا ہے، اسے بچانا ہے۔ یہ بھی ایک طبیب کی ذمہ داری ہے کہ جو غذا دیکھنے میں بہت اچھی ہے، اب سیب بہت اچھا ہے لیکن ہر ایک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، گوشت بہت اچھا ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے اس مریض کے لیے ٹھیک نہ ہو، اب تحریک کے تعین کے ساتھ، مزاج کے تعین کے ساتھ ہم نے اسے اس غذا سے بچانا ہے، اور جو اس کے مرض میں اور اس کی طبیعت کے موافق ہو، اس کے علاج معالجے میں جو بہتر اس کو فائدہ دینے والی ہو، وہ غذا ہم نے اسے استعمال کروانی ہے۔ چند جو گلوکوز رچ گلوکوز ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر گندم کا آتا ہے۔ سب سے زیادہ گلوکوز لیول جو ہے وہ پایا جاتا ہے ریشو کے حساب سے گندم میں، سب سے زیادہ گندم، اس کے بعد جو ہے وہ چاول، دو غذا یہی ہمارے یہاں سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ مکئی، چوتھے نمبر پہ جو، اور پانچویں نمبر پہ باجرہ۔ اناج جیسے اب ہم بند کرتے ہیں، جیسے حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ چھوٹی موٹی مرضوں میں بھی جو ہے وہ اناج ایک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ بند کروا دیا کرتے ہیں۔ تو اناج کا دوران علاج بند کروا دینا یہ بہت ایک اہم نکتہ ہے۔ اگر معالج اس کو مد نظر نہیں رکھے گا تو وہ کما کہ اس اپنے مریض کی جو ہے اس مرض سے جان نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ جب تک وہ یہ چیزیں لیتا رہے گا وہ ہضم پہ اتنا زیادہ بوجھ رہے گا کہ وہ دوائی بھی اس طرح اثر انداز نہیں ہوگی، اور اس کا اپنا جو قوت ہے انسانی جسم کی وہ بہت زیادہ صرف ہوگی اس ہاضمے میں، اس غذا کے ہضم کرنے میں لگی رہے گی، بجائے اس کے کہ وہ مرض کے ساتھ لڑ بھی۔ اپنا جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ انسان کا مزید ویک ہو جائے گا۔ یہ غذائیں اس کو طاقت نہیں دیں گی بلکہ مرض کو بڑھا دیں گی، جسم کو کمزور کر دیں گی۔ اناج سب سے زیادہ جو بند کیا جاتا ہے وہ اسی مقصد سے بند کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اگر کم کر دی جائیں ان چیزوں کو، یہاں مکمل طور پہ بند کر دی جائیں، تو اس کے ہضم سے آپ نے بہت سارا بوجھ اتار دیا۔ اب انسان کا جسم جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہے، اب وہ مرض کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، اسے ایکسٹرا بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا۔ مطلب یہ کہ وہ ایک بندے سے لڑ سکتا ہے تو آپ نے 3 بندے اس کے کندھے پہ ویسے ہی بٹھا دی جس نے انہیں پکڑا ہوا ہے۔ اب وہ لڑے گا لڑنے والے سے کیا؟ ابھی 3 بندے اس کو ویسے پکڑ کے پیچھے کھینچ رہے ہوں، تو ایک آگے سے لڑنے والا آپ بھی رہو تو وہ لڑنے والا اس پہ حاوی ہوگا ہی ہوگا، چاہے اسے دیکھنے میں وہ کمزور بھی ہو، لیکن 3 بندوں نے تو اسے ویسے ہی اڑیکا لگایا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، تو وہ مرض سے کیا مقابلہ کرے گا؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ 5 جو بالترتیب میں نے آپ کو اناج بتائے ہیں، گلوکوز ریشو کے حساب سے سب سے زیادہ گلوکوز پائی جاتی ہے، اور ہمارے ملک میں سب سے زیادہ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر انہیں بند کر دیا جائے تو ہم کیا کھائیں گے؟ ہم پھر آ جاتے ہیں سبزیوں کی طرف، جو دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ مزاج کے مطابق سبزیاں استعمال کروائیں۔ سبزیاں بھی جو ہیں وہ ہمارے ہاں ایک رواج چل رہا ہے کچی سبزی کھانے کا، جیسے سیلڈس کہتے ہیں۔ سلاد کے طور پہ پیاز عموماً کھایا جاتا ہے، کھیرا ہے، گاجر ہے، مولی ہے، یہ چیزیں کچی کھائی جاتی ہیں۔ انسانی ہضم جو ہے وہ کچی، جو میدا اس کی ساخت اور جو اس کا سارا انہضام ہے، اس میں کہیں بھی ترتیب ایسی نہیں ہے کہ جس میں وہ کچی سبزیوں کو ہضم کر سکے۔ کچی سبزیاں جو ہیں وہ انتہائی نقصان دہ، وہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے، وہ گلتی ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے گلانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس ایسے انزائمز موجود نہیں ہیں جو انہیں گلا سکیں، ایسے ایسڈز ہمارے جسم میں موجود نہیں ہیں جو اسے گلا سکیں، اس کے پارٹیکلز کو کھول سکیں۔ تو وہ جب اسی طرح ہی خام حالت میں ایک کروڈ فارم میں نیچے اترے گی معدے میں، اور معدے سے آگے جب آنتوں میں جائے گی تو وہ آپ کو دے گی کچھ نہیں۔ جب وہ غذا کھلے گی نہیں، اس کے پارٹیکل ملیں گے ہی نہیں خود جسم کو،
تو وہ غذائیت دے گی نہیں، الٹا جسم سے دگنی قوت وہ لے جائے گی اس کو نکالنے میں. جسم کوشش کرے گا اس کو توڑنے کی، کھولنے کی، لیکن وہ اس میں سکت نہیں ہے، وہ انرجی زیادہ ضائع ہو جائے گی. تو جب بھی آپ نے علاج معالجے میں مریض آئے اور آپ نے جب اس کو علاج میں غذا تجویز کرنی ہے تو کچی سبزیوں سے لازمی پرہیز کروانا. جتنی بھی سبزیاں استعمال کی جائیں وہ اچھی طرح پکا کے، گلا کے. ایک پریشر کوکر میں جو گلتا ہے وہ گلتا نہیں ہے، وہ اس کو جلنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بالکل ہی اس میں ختم ہو جاتا ہے. جیسے ہانڈی میں پکائی جاتی ہیں چیزیں تو وہ ایک ٹائم کے ساتھ گلتی ہیں آہستہ آہستہ. وہ بہت فائدہ مند ہے مریض کے لیے. تیسرے نمبر پہ جیسے گرینز آتے ہیں جنہیں ہم دالیں کہتے ہیں، وہ کم استعمال ہوتی ہیں، وہ کھانے میں بھی بالترتیب تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں. چوتھے نمبر پہ فروٹ آتے ہیں. اس علاج کے دوران فروٹ ہمیں بند کرنے ہو اس وقت تک کہ جب تک ہم اس کی یہ باقی چیزیں جو ہیں سارے ہضم جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں کروا دیتے. جتنی غذا کھائی جاتی ہے وہ ساری گلوکوز کی شکل میں بنتی ہے. جہاں سے میں نے ابھی آغاز کیا فوڈ کے پروسیس ہونے میں، گلوکوز جب ایک لیول تک رہتا ہے تو وہ تو استعمال ہوتی ہے. جسم کے تمام سیل جو ہیں وہ اسے استعمال کرتے ہیں. استعمال وہ ان کے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. ہر سیل کی زندگی کے لیے اسے گلوکوز چاہیے، انرجی چاہیے زندہ رہنے کے لیے. اب جو ایکسٹرا گلوکوز بچ جاتی ہے وہ جگر میں بھی سٹور ہوتی ہے، جو اس کا، اور لبلے میں بھی، دونوں حصوں میں جو ہے وہ سٹور ہوتی ہے. انسان جب سلیپنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے، جب رات کو سو رہا ہوتا ہے، تو انسان کا پورا وہ جو کروڑوں کے حساب سے سیلز ہیں وہ اس وقت بھی زندہ ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پراپر پورا کا پورا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. اس فنکشن کے دوران بھی انہیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تب یہ جو سٹورڈ شوگر ہے یہ استعمال ہوتی ہے سونے کی کنڈیشن میں. انسان رات کو سو جاتا ہے، صبح تک جو ہے جسم میں انسانی کو جتنی غذا کی ضرورت ہے وہ جو سٹورڈ شوگر ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے. یہ ایک لمیٹڈ سٹوریج ہوتا ہے جو تھوڑے دیر کے لیے 6-8 گھنٹے 10 گھنٹے نیند کے لیے جسم جو ہے وہ بچا کے رکھتا ہے کہ جب پھر بندے نے سو جانا ہے، نہ اس نے کھانا پینا ہے، کوئی غذا نہیں لینی، تو اس وقت جو ہے میں یہ کنورٹ کر کے دوبارہ تو گلوکوز کی فارم میں لا کے تو انسان کے سیلز کو دوں تاکہ وہ زندہ رہ سکے. یہ لمیٹڈ سا ہے. اس کے علاوہ اگر انسان نے دن میں 2 یا 4 چینی کے چمچ کے برابر اسے گلوکوز چاہیے تھی اور اس نے 8-10 کے چمچ لے لیا، تو یہ جو لمیٹڈ سٹوریج ہیں یہ بھر جاتے ہیں. اس سے ایکسٹرا جو گلوکوز ہوتی ہے اسے جسم جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے، لیور جو ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے فیٹس میں. وہ چکنائی کی شکل میں پھر جسم میں سٹور کرنا شروع کر دیں. سب سے زیادہ یہ کولوں پہ، پیٹ پہ، اور جسے ہم چربی عرف عام میں کہتے ہیں، یہ بھی گلوکوز کی ایک کنورٹڈ شکل ہے. گلوکوز کو جسم نے اس میں فیٹ میں کنورٹ کر کے سٹور کر دیا. اب جب تک یہ سٹوریج استعمال نہیں ہوتا، شوگر کے مریض ہم یہ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، نسخے استعمال کرتے ہیں. اس نسخے نے کیا کیا کہ جو بلڈ سٹریم میں گلوکوز چل رہی تھی، خون میں جو چل رہی تھی شوگر، اسے تھوڑا کم کر دیا. وہ کڑوی چیزیں کھلا دیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اور دوسرے ہی دن جب بندہ دوائی چھوڑتا ہے، تیسرے چوتھے دن جا کے دوبارہ چیک کرواتا ہے تو پھر وہ وہیں کی وہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم میں جتنی سٹورڈ ہوگی یہ شوگر، وہ اس کو نکالنے کا جو ہے وہ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ نہیں ہوتا. جتنی میڈیسن اب استعمال ہو رہی ہے، انسولین اور انگریزی ادویات جتنی بھی ہیں، وہ صرف خون سے گلوکوز کو نکالتی اور ان سٹوریج سے نہیں نکال پاتی، بلکہ ان سٹوریج میں مزید اضافہ کرتی ہیں. وہ وہاں سے نکال کے اتنی سٹوریج میں ایڈ کر دی جاتی ہے. یہ صفائی نہیں ہوئی جسم سے اس کی، بلکہ اور جو ہے وہ گندگی کا ڈمپ لگتا گیا. اور وہ ڈمپ ایک دن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جب وہ گردوں میں بڑھتا ہے تو گردوں فارغ ہو جاتے ہیں، کڈنی فیلئر کی طرف مریض چلا جاتا ہے. وہ دل میں بڑھتا ہے تو وہ عضلات اتنے کمزور کر دیتا ہے کہ وہ ایک دم ہارٹ اٹیک کی طرف چلا جاتا ہے. وہ پھیپھڑوں پہ اٹیک کرتا ہے تو پھیپھڑوں کو لے جاتا ہے. نظر پہ اٹیک کرتا ہے تو نظر ختم ہو جاتی ہے، موتیا بن جاتا ہے. یہ ساری وہ سٹورڈ شوگر جو ہے اس کے عوارضات ہیں جو ہمارے سامنے مختلف شکلوں میں پھر آتے ہیں، جنہیں ہم کوئی اور بیماریاں سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں گردے اب فیل ہو گئے ہیں، یا یہ تو اس وجہ سے ہو گئی یا اس وجہ سے ہو گئی. نہیں، وہ جو سٹور ہے وہ اس کی لمٹ جب اتنی بڑھ گئی کہ اس نے اس کو جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا. اسے نکالنے کے لیے جو ہے جو ہم اپنے طریقہ علاج میں جو دیتے ہیں مسل، وہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ اگر اس کی غذا بند کروائی جائے. جب یہ اناج بند ہو گیا، جب اورلی
باہر سے جو وہ لے رہا تھا وہ ختم ہو گئی، تو لامحالہ جسم اپنی جو اسٹورڈ شوگر ہے اس کو استعمال کرے گا سیلس کو انرجی دینے کے لیے. ایک تو وہ وہاں سے نکلے گی، دوسرا جو مسل ہے وہ ایسی کمال کی دوائی ہے کہ جو اور کسی طریقہ علاج میں ہومیوپیتھک میں یا ایلوپیتھک میں وہاں استعمال نہیں کرائی جاتی. وہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ مسل دے کے تو جلدی کسی مادے کا اخراج جو ہے وہ آپ نے جسم انسانی سے کرنا ہے جو اس کے لیے مضر صحت ہے، تو اس کا جلد از جلد جو ہے وہ اخراج جسم سے کروایا جائے. مسل ایک کمال کی دوائی جو ہے ہمارے اس طریقہ علاج میں ہے. اب یہ دونوں طریقے، ایک تو غذا پرہیز کروایا جائے، اناج بند کروایا جائے، اور پھر دوسرا یہ کہ اس کو مسل دے کے جو اسٹورڈ شوگر ہے وہ بھی نکالی جائے، تو جو ہے اس کو استعمال بھی کروایا جائے. اس طریقے سے ایک بیلنس کر کے تو شوگر کا جو ہے وہ کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے اور مریض کے جو ہے اس سے خلاصی بھی ہو سکتی ہے. میرے خیال کافی ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ چلتے رہیں گے. آپ اب آپ کے سامنے جو بھی نئی بات ہوگی وہ انشاءاللہ رکھیں گے. تو میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.